अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से। वहाँ क्या हो रहा है, जंगबंदी मुज़ाकरात को लेकर जो कल बैठक हुई थी, उसमें उसके क्या नताइज सामने आ रहे हैं, और हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी क्या मज़ीद बढ़ेगी, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज की गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हुए मुस्लिम नौजवान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या गिरफ़्तारी हो पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं हिंदुस्तान से इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने से मुताल्लिक़ एनडीए इत्तेहादी भी जो है अब बोल पड़े हैं। वहीं क्या कर्नाटक में जारी है ऑपरेशन लोटस, ये भी आपको बताएंगे। तमाम खबरों के लिए नाज़रीन देखते रहिए खबरनामा। तो नाज़रीन, सबसे पहले गज़ा की सूरत हाल पर नज़र करेंगे। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। लिबनान में बैरूत हवाई अड्डे पर परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, तो इसराइल के लिए भी जाने वाली परवाज़ें मौखर कर दी गई हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर ख़िताब में इसराइल पर किए गए हमलों की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये पहला मौका है जब हिज़्बुल्लाह ने बिका के इलाके से इसराइल पर कामयाब ड्रोन हमले किए हैं, और ये तमाम ड्रोन कामयाबी से इसराइली फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गए हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम अपने कमांडर फवाद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए किए गए रॉकेट और ड्रोन हमलों के असरात का जायज़ा लेने के बाद मज़ीद हमले करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ड्रोन्स ने मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया है, लेकिन दुश्मन इस हवाले से खामोश है। वहीं हसन नसरुल्लाह का ये भी कहना था कि उन्होंने जानबूझकर अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाया, जहां आम शहरी रहते थे, या तलाबीब को उन्होंने निशाना नहीं बनाया है। वह अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने गुज़िश्ता रोज़ एक पैगाम जारी किया और हिज़्बुल्लाह को मुबारकबाद पेश की। अबू उबैदा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई को उसकी सराहना की और कहा कि तूफ़ान अल-अक़सा ने दुश्मन के नाकाबिल तस्ख़ीर होने के दावे को पाश-पाश कर दिया था, और अब जो है हर महाज से इसराइल के ख़िलाफ़ हमले जो है वो किए जाते रहेंगे। वह हिज़्बुल्लाह के हमले के बाद ईरान ने भी इंतबाह जारी किया है और कहा है कि उनका बदला मुनासिब वक्त पर होगा, यानी कि जो कत्ल किया गया था इस्माइल हनिया का ईरानी सरजमीन पर, उसका बदला जो है वो लेने वाले हैं। लेकिन उन्होंने अब भी इसको सस्पेंस रखा हुआ है और कहा है कि वो वक्त पर जो है उसका बदला लिया जाएगा। वह अमेरिका जो गज़ा में क़त्ल-ए-आम के लिए इसराइल को हथियार फराहम करके क़त्ल-ए-आम में हिस्सेदार बना हुआ है, उसे लोगों की तो परवाह नहीं है, लेकिन उसे बहर अहमर में माहौलियाती तबाही की फ़िक्र सता रही है। दरअसल बहर अहमर में गुज़िश्ता रोज़ हूसियों के हमलों के नतीजे में एक ऑयल टैंकर जो इसराइल जा रहा था वो तबाह हो गया था, और वो अब भी जो है समंदर में जल रहा है। अमेरिका ने इसको लेकर अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो हूसियों के हमलों की मज़म्मत करे। उसका कहना है कि हूसियों के हमलों से तबाहकुन नताइज के साथ साथ माहौलियाती तबाही पैदा होने का भी ख़तरा है। वहीं गज़ा के हालात की अगर बात करें तो बमबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली गज़ा में इसराइली हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और जनूबी खान यूनिस में भी महलिक इसराइली हमलों की इत्तलात हैं। इसी दरमियान अल-अक़सा शुहदा अस्पताल के करीब धमाके की भी खबरें हैं। उसके बाद जो है फ़ौरन इसराइली फ़ोर्सेस ने उस इलाके से लोगों को फ़ौरी इनख़िला का हुक्म भी जारी कर दिया है, जिससे सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ती जा रही है। मकबूजा मगरबी किनारे की बात करें, जहाँ हमास भी मौजूद नहीं है, वहाँ भी इसराइली फ़ौज का सितम रोज़ जारी है। कलकीलिया शहर पर छापा मार कर इसराइली फ़ौज ने मज़ीद फ़लस्तीनी मर्दों और औरतों को गिरफ़्तार किया है। इस तरह की ख़बरें जो है वो सामने आई हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अगर बात की जाए तो वहाँ भी तकरीबन 1000 के करीब अफराद जो है वो इसराइली फ़ौजों की गोलियों का निशाना बने हैं। उसके साथ ही हज़ारों अफराद जो है वहाँ भी गिरफ़्तार करके इसराइली जेलों में ठूंस दिए जा रहे हैं। उनके साथ वहाँ पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। जो लोग वहाँ से निकल कर बाहर आ रहे हैं वो ऐसी दर्दनाक तफसीलात बता रहे हैं जिसको सुनकर जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। वहीं काहिरा में गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में हमास के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। खबरें हैं कि मुज़ाकरात पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। वो इसलिए कि इसराइल के शराइत मानने से हमास ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिका अब यही कह रहा है कि उसे जंगबंदी की पूरी उम्मीद है। उसके जो अमेरिका के दावे हैं, उसके बार बार के इस दावों
کو صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے صرف اپنے انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا دعویٰ جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر فریقین کی بات کریں تو ایک طرف اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار ہے، وہ اب بھی فلسطینیوں کے خون کا پیاسا بنا بیٹھا ہے، اور قتل عام جاری رکھنے کے لیے ایسی شرائط عائد کی جا رہی ہیں جو کہ حماس کو بالکل ہی منظور نہیں ہے۔ وہیں حماس کی بات کریں تو حماس کے رہنما عزت الرشق نے وضاحت کی کہ حماس کے وفد نے مطالبہ کیا ہے کہ قابض ریاست کو 2 جولائی کو طے پائے فارمولے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ فارمولہ سلامتی کونسل کی قرارداد اور امریکی صدر جو بائیڈن کی تجویز پر مبنی ہے۔ وہ حماس کے سربراہ اسامہ حمدان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قابض اسرائیلی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا آغاز مستقل جنگ بندی اور تمام غزہ کی پٹی سے قابض افواج کے انخلا پر اصرار سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اصولی مطالبات پر قائم ہیں، مگر دشمن ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ اسرائیل نے اب جنگ بندی کے لیے نئے شرائط رکھے ہیں، جس کا واضح مقصد جنگ بندی میں تاخیر اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے اور قتل عام جاری رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کانگریس، سماجوادی پارٹی، جے ڈی یو اور آپ سمیت کئی پارٹیوں کے اراکین پارلیمان نے غزہ میں نسل کشی اور فلسطینیوں پر ظالمانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متاثرین کے لیے انصاف اور امن کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ فلسطین کے لیے حمایت کے اظہار کے مقصد سے اتوار کو سماجوادی پارٹی کے جاوید علی اور محب اللہ ندوی، آپ کے سنجے سنگھ، جے ڈی یو کے سی تیاگی اور کانگریس کے دانش علی نے دہلی میں لیگ آف پارلیمنٹریز فار القدس کے جنرل سیکریٹری کی میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ میں شریک مختلف پارٹیوں کے نمائندوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ بلا کسی پس و پیش کے صہیونی جارحیت اور اسرائیل کے ذریعے فلسطینی عوام کی ظالمانہ نسل کشی کی مذمت کرتے ہیں۔ وہیں بی جے پی کی اتحادی جماعت جے ڈی یو کے جنرل سیکریٹری نے بھی مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرے۔ بتا دیں کہ فروری میں رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہندوستان اسرائیل کو حیدرآباد میں تیار کردہ ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ مہینوں بعد یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ اسپین نے ہندوستان کے ایک جہاز کو اپنے یہاں اتارنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار لے کر جا رہا ہے۔ حالانکہ بھارت نے ابھی تک اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کی تردید کی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے مہنت رام گیری کی گرفتاری کے مطالبے کے تحت ناندیڑ میں آفتاب شیخ اور یاسین چودھری نے ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ پچھلے 4 دنوں سے ان کی یہ بھوک ہڑتال جاری ہے۔ گزشتہ شب ان نوجوانوں کی طبیعت بگڑ گئی تھی کیونکہ ان کا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے معائنے کے لیے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر بھی وہاں پہنچے۔ ابتدائی طبی جانچ کے بعد انہیں بھوک ہڑتال ختم کر کے کچھ کھانے کا انہیں مشورہ دیا گیا، لیکن انہوں نے صاف طور پر انکار کیا اور کہا کہ جب تک مطالبات ان کے پورے نہیں ہوتے ہڑتال جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں سلائن لگائی۔ نوجوانوں کی طبیعت بگڑنے کی خبر جیسے ہی عام ہوئی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ اس باعث علاقے میں ٹریفک بھی جام ہو گیا تھا۔ وہیں بھیڑ کے پیش نظر پولیس نے سیکیورٹی انتظامات بھی جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں۔ ان دونوں کی حمایت میں مختلف ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران بھی جو ہے وہ اب آگے آ گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اتوار کو کل جماعتی تنظیم بھی آگے آئی۔ مفتی ایوب قاسمی نے کل جماعتی تنظیم کے ذمہ داران کے ہمراہ بھوک ہڑتال کرنے والے نوجوانوں سے ملاقات کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رام گیری مہاراج نے کھلے عام گستاخی کی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہیں۔ کئی شہروں میں اس کے خلاف باضابطہ FIR بھی درج ہو چکی ہیں، لیکن اس شرپسند کی گرفتاری کے بجائے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ مہنت کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نئی پینشن اسکیم NPS کی مخالفت اور پرانی پینشن اسکیم OPS کا مطالبہ کرنے والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مرکزی کابینہ نے سنیچر کو جس یونیفائیڈ پینشن اسکیم یعنی کہ UPS کو منظوری دی ہے، اسے کانگریس صدر کھرگے نے مودی حکومت کے ایک اور یو ٹرن سے تعبیر کیا ہے، جبکہ پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے اسے دلتوں اور پسماندہ طبقات پر حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے پینشن کے لیے 25 سال ملازمت کی شرط پر احتجاج کیا۔ پرانی پینشن اسکیم OPS کے حامیوں نے UPS پر شدید اعتراض کیا ہے اور اس کے خلاف تحریک جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یونیفائیڈ پینشن اسکیم یعنی کہ UPS کے تحت ملازمین کو ملازمت کی میعاد کی بنیاد پر پینشن فراہم کی جائے گی۔ OPS کا مطالبہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نئی اسکیم ملازمین کے ساتھ دھوکہ ہے اور ان کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھتی ہے۔
MIM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے وقف ترمیمی بل 2024 کا مذاق اڑایا، جس میں وقف املاک تنازعات کی نگرانی کے لیے ایک ضلع کلکٹر کو تفویض کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اویسی نے کہا کہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ وقف بل کے سیکشن 3 کے تحت اگر حکومت نے وقف جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے تو ضلع کلکٹر اس تنازع کو حل کرے گا۔ تاہم ایک کلکٹر اپنے معاملے میں جج کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوال انہوں نے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ قدرتی انصاف کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ اویسی نے کہا کہ 6 ریاستوں میں حکومت نے 200 سے زیادہ وقف جائیدادوں پر قبضہ کر لیا ہے، کیا کوئی کلکٹر تسلیم کرے گا؟ انہوں نے بھی سوال کیا کہ کلکٹر حکومت کے خلاف فیصلہ آخر کیسے دے گا؟ وہی مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت کے وفود وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں اپوزیشن رہنماؤں سے لگاتار ملاقات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز پرسنل لا کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی اور اپنے اعتراضات ان کے سامنے رکھے تھے۔ اس سے قبل بہار کے وزیر اعلیٰ اور تمل ناڈو کے وزرائے اعلیٰ سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ترمیمی بل منظور نہ ہو اس سلسلے میں بورڈ کی جانب سے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور بی جے پی نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں پہلے مرحلے کے لیے 15، دوسرے مرحلے کے لیے 10 اور تیسرے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے 19 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر میں 3 مرحلوں میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اتوار کو نئی دہلی میں بی جے پی کی مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا سمیت کئی سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم مودی کشمیر میں 1 سے 2 ریلیاں کریں گے، جبکہ وزیر اعظم مودی جموں میں 8 سے 10 ریلیاں کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھلے ہی نہ کیا، مگر حکمراں محاذ الیکشن کے لیے سرگرم ہو چکا ہے۔ خواتین کے لیے لاڈلی بہن اسکیم، مفت سلنڈر اسکیم اور طالبات کی تعلیم سے متعلق اسکیموں کے اعلان کے بعد حکمراں محاذ کی نظر خواتین کے ووٹروں پر ہے، جو کہ آبادی کا نصف حصہ ہے۔ اتوار کو وزیر اعظم مودی نے جالنہ میں لکھپتی دیدی سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے تحفظ نسواں پر زور دیا اور خواتین کے خلاف جرائم کو ناقابل معافی قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے خود کو خواتین کے حقوق کا علمبردار قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 10 سال میں ان کی حکومت نے خواتین کے لیے جو کچھ کیا ہے اتنا آزادی کے بعد 2014 تک نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ منی پور معاملے پر وزیر اعظم آج تک نہیں بولے ہیں۔ پہلوانوں کے جنسی استحصال معاملے پر بھی وزیر اعظم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی اور بلقیس بانو کے قصورواروں کی تو سزا ہی گجرات کی بی جے پی حکومت نے معاف کروا لی تھی اور انہیں مٹھائیاں کھلائی گئی تھی، ان پر پھولوں کی مالا پہنا کر ان کا استقبال بھی کیا گیا تھا۔ اور وزیر اعظم مودی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ کرناٹکا میں بی جے پی وزیر اعلیٰ سدھرمیہ پر بدعنوانی کا الزام عائد کر کے ان سے استعفے کا مطالبہ بی جے پی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ منڈیا سے کانگریس کے ایم ایل اے روی کمار گوڑا نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ زعفرانی پارٹی ریاستی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے آپریشن لوٹس کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے اراکین اسمبلی کو 100 کروڑ روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ روی کمار گوڑا نے البتہ اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت مستحکم ہے اور کوئی بھی ایم ایل اے زعفرانی پارٹی کی جانب سے دیے جانے والے لالچ میں نہیں آئے گا۔ نامہ نگاروں کے سوال کے جواب میں روی کمار نے بتایا کہ بی جے پی نے اب قیمت 50 کروڑ سے بڑھا کر 100 کروڑ کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 100 کروڑ روپے کا انہیں لالچ دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے 136 ایم ایل اے چٹان کی طرح مضبوط ہیں۔ اکتوبر میں بھی انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ بی جے پی اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ نقد اور وزارت کا لالچ دے کر انہیں پارٹی کے خلاف بغاوت پر اکسا رہی ہے۔ پاکستان میں درندگی کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان کے موسیٰ خیل میں مسلح افراد نے شاہراہ پر ناکہ لگا کر مختلف گاڑیوں سے مسافروں کو اتارا اور 32 مسافروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایس پی موسیٰ خیل کے مطابق مسلح افراد نے فرار ہونے سے قبل 10 سے زائد گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ اس معاملے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔